बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अब से चंद घंटे बाद मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रही। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है या फिर इससे हुकूमत को कोई ख़तरा भी है? और साथ ही ये भी बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान इससे गायब क्यों हैं, और कुछ खबरें अडयाला जेल से भी इमरान खान के हवाले से बाहर आ रही हैं, वो क्या है? मेरा ख्याल है तीनों बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। ख़ास तौर पे जो मौलाना फजलुर रहमान है ना, उन्होंने जिस शख्स के कान में खुसर पुसर किया ना, वो बड़ा ही पक्का आदमी है। अच्छा। लेकिन फिर हमने भी कुछ घोड़े दौड़ाए और बेस्ट असेसमेंट जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लोगों में है कि मौलाना मांग क्या रहे हैं, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। और इमरान खान की गुफ्तगू, उसने भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको एड्रेस कर दिया है। ज़ाहिर है कि इमरान खान जो है, उनकी गुफ्तगू जब नहीं हो रही थी पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा होगा कि ऐसा लग रहा था कि खबरें ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से गुफ्तगू आती थी, उस पर हुकूमत का रिएक्शन आता था, उस रिएक्शन के ऊपर डिबेट जनरेट होती थी, मीडिया में मौजू आ जाता था, तो बड़ा सा डल सा सीन हो गया था। पाकिस्तान का जो न्यूज़ सिनेरियो है वो ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही डल हो गया। लेकिन आगाज़ में जो है बात कर लेते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस जिसका आपने तस्करा किया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि देखें, अभी तो हम ये श्योरिटी से कह ही नहीं सकते कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा। अगरचे अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग तो उस वक्त देखेंगे ये वीडियो जब शायद ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी हो, लेकिन अभी मामला ट्रिकी है। सही। वेन्यूज़ के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे पे तो हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस होने दी जाती है या नहीं, लेकिन इससे आपको ना देखें ये लिटमस टेस्ट है। सही। यानी एक फिजा आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में बनी है कि एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। इमरान खान जेल में है, मजीद सज़ा सुनाई जा चुकी, मुकदमात चल रहे हैं, चार्जशीट हो रहे हैं, कहीं ज़मानत हो रही है, कहीं मनसूख हो रही है, कहीं पर जो है वो नए गवाहान पेश करने की, वादा माफ़ गवाहान पेश करने की बात हो रही है कि इमरान खान के तो बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। उसके बाद दूसरे स्टेप पे कि बाहर जो मौजूद लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो तो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये फिजा बनी हुई है। जी, बिल्कुल ऐसी है कि वो तो जनाब दाखिली लड़ाई है, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। हर बंदा मैनेज्ड है, हर बंदा जो है वो जिस भी गेम में है उसका कोई हासिल हसूल नहीं होगा। राइट। तीसरी बात ये कि जनाब जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसके तिलों में भी तेल नहीं है। अच्छा। और फिर सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम और बड़ा स्टेक होल्डर अवाम, वो दे आर टेकन केयर ऑफ। ऐसे रोजगार की, अपने घर का किचन चलाने की चक्की में पिसे हैं कि उनको फुर्सत नहीं है अब किसी बात से कि वो कोई तहरीक चलेगी, कोई रोड्स के ऊपर रौला रप्पा होगा, कोई दमादम मस्कलंदर होगा। साथ ही जो 26 नवंबर का मामला था उसके बाद से खौफ की फ़ज़ा है, तो लोग तो अब बाहर नहीं निकलेंगे। तो मीडिया जो है उस पर इश्तिहार लग रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात हुकूमत की कारकर्दगी के। जो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर आवाज़ उठाने वाली फाफिन थी, वो फाफिन जो है उसको पतन कोलेशन ताले लगा दिए, उसके दफ्तर को ताले लगा दिए हैं, वहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। ट्रिब्यूनल्स वाला मामला गोल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो अब तो स्मूथ सेलिंग है हुकूमत के लिए, सुख है। तो फिजा तो ये बनी हुई थी। अगर इस थ्योरी को दुरुस्त समझ लिया जाए तो उसका मतलब तो ये है कि फिर ये अपोजिशन इत्तेहाद तो मिट्टी खाने वाला सांप है। वो आप अक्सर मिसाल देते हैं ना कि मिट्टी खाने वाले सांप है जिसमें जहर नहीं होता। अगर इसमें पोटेंशियल नहीं है, अगर ये थ्रेट नहीं है, अगर इसमें जहर नहीं है, तो फिर तो आपको खौफजदा होने की ज़रूरत ही नहीं है। सही। फिर तो आप कहें कि जनाब हम दरवाज़ा खोलते हैं, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आएँ और यहाँ पर आप कॉन्फ्रेंस करें, जो आपने तकरीरें करनी है, अगर ये सारे मैनेज्ड हैं जी, अगर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। देखें, अगर ये इसमें पोटेंशली क्या चीज़ मौजूद है। अभी तक तहरीक इंसाफ के लोग इंडिविजुअली बैरूनी दुनिया के सफ़ीरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में अपनी बात करते हैं, उनको एक इंडिविजुअल पार्टी की आवाज़ समझा जाता है, एक कलेक्टिव अपोजिशन पार्टी की आवाज़ नहीं समझा जाता कि जितने भी लोग इक़्तिदार से बाहर हैं, अगर वो यक ज़बान होकर मुश्तरका तौर पर जब भी देखें, जो भी सफ़ीर यहाँ पर मौजूद होता है, जो भी आपके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेक्ट कर रही होती हैं, वो एज एन एंटिटी देख रही होती हैं। एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है। अगर तो सारी की सारी अपोजिशन यक ज़बान होकर कह रही है कि ये हुकूमत मैंडेट चोर है,
یہ حکومت رائٹ فل نہیں ہے، ڈیموکریسی جو ہے اس کو اسٹیمپیڈ کیا گیا، کچلا گیا، مسلا گیا، انسانی حقوق کا یہ مسئلہ ہے، فریڈم آف اسمبلی پہ ایشو ہے، فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کیا جا رہا، یہ جو انٹرنیشنل کووننٹس اینڈ کنونشنز ہیں سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پہ، انسانی حقوق پہ، پولیٹیکل رائٹس کے اوپر، ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. رائٹ. اگرچہ پریکٹیکلی بہت ساری ایسی جماعتیں ہوں گی جن کی شاید کوئی بھی سیٹ نہیں ہوگی قومی اسمبلی میں، صحیح، یا پروونشل اسمبلی، شاہد خان عباسی، شاہد خاقان عباسی، ان کی جماعت کی کوئی سیٹ موجود نہیں ہے. پھر اگر باقیوں کو دیکھ لیں تو ان کی جو پریزنس ہے وہ اتنی منیمل ہے کہ ان کی علیحدہ سے انڈیویجول وائس نہیں ہے، لیکن جب وہ ایک کلیکٹیو ایک بڑے پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو حکومت پینک تو کر گئی نا. آپ دا مومنٹ آپ نے یہ کرنا شروع کیا کہ آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے کہ ہم نے یہ کانفرنس ہونے دینی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی رمضان سے 2 دن پہلے پلان کی جا رہی ہے اور 2 دن کے لیے اکٹھا کیا جائے گا اسلام آباد میں، جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی کشتی میں جس نے سوار ہونا ہے ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا، اور یہ پلان آف ایکشن دیں گے پہلے رمضان کا، اور پھر رمضان کے بعد جس تحریک کا عمران خان نے تذکرہ کیا ہے وہ تحریک چلائی جائے گی. اب یہ معاملہ جو ہے وہ حکومت کو غالباً یہ احساس ہے اس بات کا کہ اگر اب پوٹینشلی کو سب سے بڑا تھریٹ بن سکتا ہے، ایک طرف وکلا جو بار ایسوسیشنز ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن لاہور کی دیکھ لیں، ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، وہاں پر کلین سویپ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں نے بالکل ایسے اسلام آباد میں کیا ہوا، باقی بارز میں جو صورتحال ہے، پھر وہ اختر حسین نے ایک استعفیٰ دے دیا، وہ بھی ججوں کی تقرری اور تعیناتی کے معاملات، سینیورٹی والے معاملے کے اوپر بالکل ڈیفرنٹ لائن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ نہ ہو تیسری طرف پھر ایک اینٹی جو صحافی ہیں وہ پیکا ایکٹ کی طرف وجہ سے وہ اس وقت حکومت کے اس ایکٹ کے اوپر سرکاری ملازمین تنخواہوں اور پینشن کے لیے بیٹھے ہوئے. تو یہ جب سارے کی ساری ریزینٹمنٹس اکٹھی ہو رہی ہیں اور ساتھ میں آپ کے ہاں کسان کی جو اس وقت صورتحال ہے، تو یہ نہ ہو کہ کہیں ان سب کو ایک آواز مل جائے اس پلیٹ فارم پر، تو حکومت اس وجہ سے اس کی یہ سارے اکٹھے ایک پلیٹ فارم اس وجہ سے اجازت دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اور یہ واحد ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت اجازت نہیں دے رہی، اگر ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے تبھی وہ اجازت نہیں دے رہی. لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ خود شرکت نہیں کر رہے، وہ روانہ ہو گئے ہیں عمرے کے لیے، اور پہلے کو قطر شطر میں مسٹیک کی. ہاں، انہوں نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری لگائی ہے کہ مولانا عبدالغفور حیدری اور سینیٹر کامران مرتضی، یہ ان کی پارٹی کی طرف سے، یہ شاید ایک آدھا اور بندہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی طرف سے شرکت کرے گا. اب ٹیکنیکلی اگر مولانا فضل الرحمان نے اس میں شرکت کرنی ہوتی تو ان کا وہ اس طریقے سے ہارڈ اینڈ فاسٹ پہلے سے ہی شیڈیولڈ دورہ نہیں تھا، وہ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے تھے. ان کو معلوم تھا پچھلے 1 مہینے سے یہ ایفرٹ چل رہا ہے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، مولانا فضل الرحمان کو قائل کیا جا رہا تھا، ڈیلیگیشنز بھیجے جا رہے تھے، مولانا فضل الرحمان نے ہاتھ ابھی تک نہیں پکڑایا. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ پر آنے سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کا دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کا بیان کیا ہے. عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں بہت سارے کوسچنز تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر مرتبہ جب یہ اس قسم کی ایک بلیک آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد سب لوگوں کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ اچھا اب کوئی ایسی بات آئے گی کہ جس میں گفتگو کا آغاز اس بات سے نہیں ہوگا کہ میں کھڑا رہوں گا، میں لڑتا رہوں گا اور میں نہیں جھکوں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا. تو بیان تو اب بھی وہی آئے. صحیح. اس تمام ایپیسوڈ کے بعد بھی جو اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے کیا گیا ہے اس میں شیر افضل مروت کا جواب بھی آ گیا، محسن نقوی پر بھی گفتگو ہے، اور ادروائز جو اوور آل صورتحال ہے عمران خان کے اڈیالہ جیل میں وہ آئی ہے. میں ذرا کوئکلی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. عمران خان کو کوٹ کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے اس نے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر ہم آخر تک لڑیں گے. اڈیالہ جیل کو ایک کرنل غیر قانونی طور پر کنٹرول کیے ہوئے ہے جو بالکل غیر قانونی ہے. جیل مینول کے مطابق جیل اتھارٹی انچارج ہے، لیکن کرنل قانون کو جوتے کی نوک پر رکھے ہوئے ہے، سب کچھ قابو کیے ہوئے ہے. میری اہلیہ سے میری ملاقات جیل مینول میں اجازت کے باوجود بار بار رکوائی جا رہی ہے. یہ تیسری دفعہ ہے کہ میری ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی گئی. عدالت کے احکامات کے باوجود مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی.
میری سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی. دور دراز سے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی. میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں. یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھ پر اور میری اہلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے, لیکن ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں. انسانی حقوق سے متعلق ہماری پٹیشنز ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجفی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں, جن پر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ملک میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہے, غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں, ہمیں ایک جلسہ یا کنونشن تک کرنے کی اجازت نہیں ہے. آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم جلسے کریں, لیکن ہم سے ہمارے آئینی حقوق چھینے جا رہے ہیں. ملک میں ہر طرف انسانی حقوق پامال ہیں اور اندھیروں کا دور دورہ ہے. پاکستان کو کرکٹ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملتی آئی ہے, مگر اب اس شعبے کی بھی منظور نظر افراد کی بھرتیاں کر کے تباہی کر دی گئی ہے. محسن نقوی کی ساکھ کیا ہے, سوائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. اس نے کرکٹ کی تباہی کر دی ہے. کرکٹ کے حوالے سے پورا نظام چیئرمین کے زیر سایہ ہوتا ہے. محسن نقوی کے پاس کرکٹ کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہے. کسی بھی باؤلر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہو تاکہ اس میں سٹیمنا موجود ہے. اچھا باہر آ کے نا علیمہ خان اور باقی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ خاص طور پہ کرکٹ والے معاملے پہ انڈیا سے میچ ہارنے پر بہت غصے میں تھے. اچھا ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا اس میں سٹیمنا موجود ہو, مگر یہاں ٹیم میں ایسی سلیکشن کی گئی جس میں کھلاڑیوں نے ایک ٹیسٹ میچ تک نہیں کھیلا. جب میں وزیر اعظم تھا تو رمیز راجہ کو چیئرمین بنایا تھا جو کرکٹ کا کھلاڑی اور تجربہ کار تھا. محسن نقوی کو پہلے وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا. اس کے دور میں جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی. 8 فروری کو ملک کا سب سے بڑا فراڈ ہوا, تب بھی یہی نگران وزیر اعلیٰ تھا, اور اس کی سرپرستی میں پنجاب میں انتخابی فراڈ ہوا. اب یہ میں پڑھ دیتا ہوں. گلے کی خراش جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ وزیر داخلہ اور پاکستان میں امن و امان کے حالات خراب ہیں. یہ والی جو زبان ہے جسے اردو کہتے ہیں, یہ میں پڑھنا لکھنا تھوڑا سا جانتا ہوں. اچھا میری مدد آپ. اچھا میرا خیال تھا کہ آپ وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف گجرات کے جیسے پنجابی I love پنجابی, لیکن پڑھنا تو آتی ہے اردو. اچھا یہ شخص ہر شعبے میں ناکام ہے. محسن نقوی آصف زرداری کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے. وہی آصف زرداری جس کے مسٹر 10% کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں. جس شخص کا آئیڈیل آصف زرداری جیسا شخص ہو, اس کی کارکردگی کیا ہی ہو سکتی ہے. میرے مقرر کردہ, یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, یہ جو ابہام موجود تھا نا کہ پارٹی پالیسی, پارٹی کے اندر داخلی لڑائی پر کیا ہے, وہ ایڈریس ہو گئی. میرے مقرر کردہ پارٹی عہدیداران ہی پارٹی پالیسی دینے کے مجاز ہیں. صحیح, یعنی اب انہوں نے سائڈ کیا ہے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ. پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے. جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے, اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان چڑھتا ہے. میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت بیانات دینے سے نہیں رکا, اسی لیے اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. یعنی کہ پاکستان پر عمران خان نے لگا دی ہے. یہ آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے آ گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کی جو واپسی, ممکنہ واپسی ہے, تالے کے اندر ایلفی ڈال دی ہے. ہاں تالے میں ایلفی ڈل گئی. اب کم از کم انلیس کہ کوئی اس میں ڈیسیجن. اچھا اس میں نا ایک تھاٹ پروسیس پر تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں سے اس کے اوپر بات بھی کی کہ عمران خان نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دیا, یا جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت پارٹی کی لیڈرشپ کے ریڈار سے آؤٹ تھے, جو رابطے میں نہیں تھے, جن کی لوکیشن نون نہیں تھی, جنہوں نے اعتماد میں یا جن کے حالات کا نہیں پتا تھا, جو بتا کر کہیں روپوش نہیں ہوئے تھے, جن نے اپنی مجبوری نہیں بتائی تھی. نہیں چھپے ہوئے تو سارے ہی تھے. ہاں لیکن مجبوری بھی بتائی ہوئی تھی نا, یار میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, میں اس جگہ پر ہوں. ہاں اس جگہ پر ہوں, فون ہے, رابطہ نہیں ہوگا, رابطہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ تھے جن کے بارے میں پھر یہ شکوک اور یہ موجود تھا کہ وہ اسمبلی کے پریمیسز میں موجود تھے. تو اب ان کو نکالنے کے لیے, اچھا اس میں ایک ٹیکنیکل معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ عید کے بعد ایک فارورڈ بلاک سامنے آ سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, جس میں 12 لوگ ہوں گے پوٹینشلی. فیصل باوڈا بار بار ٹی وی پہ بیٹھ کے بتا, اور بعد میں اس کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ 12 لوگوں کا وہ فارورڈ بلاک آتا ہے نا, تو ان کی سیاست جو ہے وہ اپنی سیاست کے اوپر کراس لگا لیں گے. صحیح, ختم. ہاں وہ نہیں, وہ پھر ختم سے مراد یہ ہے ختم ہو گیا نا. نہیں ایسے تو نہیں نا. راجہ ریاض صاحب کدھر گئے؟ نئے میں پرسن جن لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا ان کے ساتھ نور عالم خان. ہاں
نور عالم خان عمران خان نے 4 سیٹوں کا کہا کہ ان 4 سیٹوں پہ ری کاؤنٹنگ کروائیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں ان میں سے ایک نور عالم خان ہے پھر اس کے جو مولانا کی پالیسی کے خلاف بھی بولتے رہے. پھر اس کے بعد فارم 47 کے علاوہ باہوبلی کی سپورٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا. یعنی اب آپ اس کیمپ میں چلے جائیں گے, آپ جتنے بڑے ترم خان ہیں, آپ کی جتنی بڑی سیاسی راجدھانی ہے, آپ جتنی نسلوں سے پشتوں سے کوئی سیاسی سرمایہ اکٹھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے حلقے میں, اگر آپ یہ کام کریں گے, یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں, آپ برات کریں, آپ پارٹی اپنی اصولی بنیاد کے اوپر کسی بات کے اوپر چھوڑیں. اگر آپ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ یا اس کے نام پہ ووٹ لا کے اس اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے نا, تو پھر میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اس حلقے کی عوام, کسی بھی گیون حلقے کی عوام چھوڑے گی, وہ آپ کو اس طریقے سے ایکسیپٹنس آپ کو ملے گی. بالکل. پھر آپ کے پاس راستہ وہی ہے کہ آپ کا فارم 47 کہیں سے تیار ہو جائے اور آپ ممبر قومی اسمبلی بن جائیں. تو یہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے نا پارٹی کے اندر میں اگین ہم تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ گئے. یہ اب معاملہ ہے صرف ان لوگوں کا کہ جن لوگوں کی ممبرشپ کے آگے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا ہے, SIC. جی, کیونکہ ان دو نے کلیئر انسٹرکشنز دی تھیں اپنے MNAs کو کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا اس ترمیم کے حق میں. جی, تو جو ترمیم کے حق میں ووٹ دیے گئے وہ کاؤنٹ تو ہوں گے, لیکن اگر وہ ممبرز ہیں ان جماعتوں میں سے کسی کے, تو ان کی پارٹی پالیسی سے انحراف کی وجہ سے ان پر ڈیفیکشن کلاز اپلائی ہو سکتا ہے. صحیح. تو ان کو تو آپ ڈی سیٹ کروا سکتے ہیں. باقی لوگ یہ ہیں کہ آپ ان کو پارٹی سے نکال کر بیسیکلی اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو آپ نے پلیٹ میں رکھ کر وہ آپ کو اپنی سیٹیں حکومت کو دے دی آپ نے, حکومت کو دے دی. لیکن پھر اس میں دو چیزیں ہیں. ایک, کچھ لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو وزارتیں مل جائیں گی, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے, جیسے ایک اپوزیشن راجہ ریاض کی موجود تھی, حکومت کی اپنی عالم خان کی جو حکومت کی اپنی ایک ٹیم درمیان میں سے نکل کے جو اگلے الیکشن میں ان کی ٹکٹوں کے طلبگار تھے, تو وہ ایک سچویشن کریٹ ہو جائے کہ بہرحال وہ دیٹ از ٹو بی سین. ناؤ کمنگ ٹو مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بات اب میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو خسر پھسر کی ہے نا, کہ ان کو چاہیے کیا, وہ مانگ کیا رہے ہیں, تھیریز چل رہی ہیں نا اس وقت مارکیٹ میں. ایک ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان کو حصہ مانگ رہے ہیں خیبر پختونخوا حکومت. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, وہ جو 3 چیزیں آئی تھیں کچھ دن پہلے ARY نے کی تھی, ہاں, وہ KP کی حکومت میں حصہ نہیں مانگ رہے ہیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلیاں اور حکومت میں حصہ نہیں مانگ رہے. مولانا فضل الرحمان اب بڑی گینگ اگلے پلان میں. مولانا فضل الرحمان نے جو اپنی گفتگو ہے وہ بتائی ہے اسد کیسر صاحب کے کان میں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے اس سارے پروسیس کا ادھر حصہ رہنے والے بہت سارے لوگوں سے آن دا کنڈیشن آف انانیمٹی, جس کو کہتے ہیں نام نہ بتانے, نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے اوپر جو ہے وہ پوچھا, جو عموماً آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ہر قسم کی انفارمیشن جو ہے نا. کچھ کا بارے میں ہوتا ہے کہ یار یہ آپ نام سے دے سکتے ہیں, یہ ڈیپ بیک گراؤنڈ ہے, یہ ناٹ ٹو بی کوٹڈ ہے, بٹ انفارمیشن کین بی یوزڈ. وہ جو جس حساب سے آپ کے پاس آتی ہے اس حساب سے آپ آگے کر دیتے ہیں. اسد کیسر صاحب کے کان میں یہ بات بتائی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے, اور اسد کیسر صاحب نے کسی بھی ایک شخص کے ساتھ جن سے میرا رابطہ ہوا ہے ایک لفظ بھی شیئر نہیں کیا کہ مولانا فضل الرحمان کیا مانگ رہے. تو کان سے لیک ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب سے جنہوں نے پوچھا, یہ جن سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسد کیسر صاحب کے پاس جو بات ہے نا, اس بات کا ڈیسیژن میکر اگر میں ہوتا, جی, اگر فلاں شخص ہوتا تو ان کو بتاتے نا. اس جو مولانا فضل الرحمان کا میسج ہے اس کو ڈی کوڈ کرنا اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا وہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ابھی تک اسد کیسر صاحب کو وہ ایکسیس نہیں ملا عمران خان تک جہاں پر وہ ان سے فیصلہ لے سکیں. اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان کی بات ابھی ادھر ہی ہے. لیکن پھر اگلا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر کیا مانگ سکتے ہیں. اس کا بڑا سادہ سا جواب, اور عمران خان دے کیا سکتے ہیں, اس کا بڑا سادہ سا جواب. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تحریک انصاف باوجود اس کے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں
کیا ان کی ضرورت ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اسی کشتی کے مسافر بن جائیں؟ مولانا فضل الرحمان جو کچھ مانگ رہے ہیں اس سے ایک تو اپوزیشن اتحاد ہی کمفرٹیبل نہیں ہے. صحیح. یعنی مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر کیا مانگ سکتے ہیں؟ لیڈ. سب سے پہلے تو لیڈ کریں اس پوری موومنٹ کو، سربراہ ہوں، وہ روئے رواں ہوں، پی ڈی ایم کے سینٹر آف اٹریکشن ہوں، وہ سینٹر آف اٹینشن. دولے والی سیٹ پر وہ درمیان میں مولانا فضل الرحمان نے اور ان کی پارٹی نے ایک آئیڈیا یہ بھی فلوٹ کیا کہ ہم آپ کی ثالثی کرا دیتے ہیں. کن کے ساتھ؟ ہم آپ کی صلح کرا دیتے ہیں. ادھر یا ادھر؟ حکومت کے ساتھ. اچھا. باقی کسی کے ساتھ آپ نے کروانی ہے، ہمیں میڈیٹر بنا لیں آپ، ہم درمیان میں کوئی تصفیہ اور یہ معاملہ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر تحریک انصاف نے دیا ہے کوڑا جواب. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ہم نے میڈیشن کروانی ہوتی، یعنی کہ ہم نے کسی مڈل گراؤنڈ پہ آنا ہوتا، ہم نے اگر اپنی بات سے سیڈ کرنا ہوتا تو ہمارا تو بڑے آرام سے بڑا کوئکلی ہو جائے گا معاملہ. صحیح. پھر ہم حکومت کے ساتھ تھوڑی اپنی ٹائز مینڈ کریں گے، ہم تو پھر ان سے کریں گے جو حکومت کے باسز ہیں. ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کہ پھر ہم اگر ہم نے سیڈ کرنا ہو، اگر ہم نے میڈیشن کروانی ہو. بہرحال مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر کیا مانگ رہے ہیں؟ تحریک انصاف میں یہ بات جو مجھے پتہ چلی ہے وہ تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پی حکومت میں حصہ کوئی نہیں مانگ رہے. اچھا. مولانا فضل الرحمان کو اگر خیبر پختونخوا حکومت میں حکومت کی طرف سے جو بیسٹ آفرز مولانا کو کی گئی نا ماضی میں، اس میں ایک بڑا مشہور تذکرہ تھا کہ اسد محمود صاحب کو ضمنی انتخابات لڑوا کر ایم پی اے بنوا کے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. جی. تو ان کو تو ایک صوبے کی چیف منسٹری بن رہی تھی، ایک صوبے کی گورنر ہی مل رہی تھی، تو کسی کمیٹی کی سربراہی بھی مل رہی تھی. مولانا فضل الرحمان ٹیکنیکلی یہ چیز تو سمجھتے ہیں نا کہ موجودہ حکومت کی کشتی سراسر گھاٹے کا سودا ہے. موجودہ نظام سوراخ ہے کا جو مستقبل ہے وہ شاید اس کے اوپر ابھی بڑے کالے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بیسیکلی ایک الیکٹورل الائنس مانگتے ہیں. اچھا. کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم مل کر تحریک چلاتے ہیں، ہمیں 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد کوئی فتح نصیب ہو یا چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پاپولر ویو تو عمران خان کی، اگر وہاں پر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جہاں سے مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑتے ہیں، یعنی ان کی جماعت کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں، وہاں پر تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہوگا تو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ تو کھا پی جائے گا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں، الیکٹورل الائنس مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ہم پھر ایک اس قسم کا الیکشن، اس کی 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو پھر ایک ایسا الائنس بنایا جائے جو مستقبل میں ایک ہی سمبل کے اوپر الیکشن لڑے، یا پھر ایک ایسا معاملہ بنایا جائے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسے ہو کہ جہاں پر آپ کینڈیڈیٹ جیسے کاف لیگ کے ساتھ کی تھی، کینڈیڈیٹ صرف پیچھے نہیں کرنا آپ نے پھر ہماری کیمپین بھی کرنی ہے. جی بالکل. یہ نہیں ہو گیا آپ کی پارٹی کا کوئی بندہ پراکسی کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا اور وہی جیت جائے تو وہ آئے. دوسری ظاہر ہے کہ ایک تھیوری پارٹی کے اندر تحریک انصاف میں یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگایا گیا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی یہ لاسٹ اننگ ہوگی، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ فائنل فیزز آف دا اننگ. آگے ان کی ینگر جنریشن تیار ہو گئی ہے، انہوں نے بچوں نے وہ سیاست والے معاملات سنبھال لینے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے پاس یہی آخری کوئی 1-1.5 اننگ بچی ہے ایکٹیو پالیٹکس کرنے کی. تو اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت لمبا وہ تو نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس اتنے MNA کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں جو وزیر اعظم بنانے کے لیے کافی ہوں، تو اس جوڑ توڑ میں تو وہ آ نہیں سکتے. ایک عہدہ رہ جاتا ہے وہ ہے ایوان صدر کا، انہیں بہت اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا، پھر بد اعتمادی ہو گئی اور پھر ان کو کہا گیا کہ ان کو کٹ ٹو سائز کر دیا جائے گا. جی. وہ کٹ ٹو سائز والا جو جملہ ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان کی دن رات چپتا ہے کہ آپ نے یہ کیا، مولانا فضل الرحمان آپ نے یہ کیا. وہ جو تحریک انصاف کے یا باقی لوگ ہیں وہ بڑا دلچسپ طریقے سے اس کو سناتے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان کو یہ بتا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ نے ان کے پلے تھا کیا، ہم نے تو ان کو کھا پی جانا تھا. حکومت جب ہم حکومت میں تھے، اگر آپ نہ ہوتے، آپ ہوتے تھے سٹیج پہ مولانا فضل الرحمان، آپ کے بندے ہوتے تھے سامنے، ہم نے تو آپ کی قدر کی تھی، ہم نے وہ نہیں کیا. آپ نے ان کو تخت میں رکھ کے یہ سارا کچھ دے دیا اور جواب میں بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ بے وفائی، دھوکہ. تو مولانا فضل الرحمان اس میں بڑے جزبوز ہو جاتے ہیں. لیکن یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک الیکٹورل الائنس، اپنی فیوچر پالیٹکس میں کچھ گارنٹیز اور لگے ہاتھوں سربراہی اس اتحاد کی
جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. صحیح. لیکن بیسکلی فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا اس کے حوالے سے بیسٹ آفر مانگتے ہیں. اور تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ آفر جو پی ڈی ایم نے کی تھی وہ مولانا فضل الرحمان کو ان رائٹنگ اور ساتھ میں بول کے بھی کمیونیکیٹ کر دی جائے, پبلسائز بھی کر دی جائے کہ بھائی کینڈیڈیٹ مولانا فضل الرحمان ہوں گے, تو وہ ایک ایسی آفر ہے جس کو شاید وہ نہ ٹھکرا پائیں. تو ابھی تو مولانا فضل الرحمان اس وجہ سے اس کا مکمل طور پر حصہ نہیں ہے. عید تک کوئی معاملات میں تبدیلی آتی ہے تو اور بات ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.